बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के दिन इमरान खान साहब के लिए 2 नहीं 3 अच्छी ख़बरों का दिन है और उनके लिए आज जो वाक़यात हुए हैं ये बेसिकली उनकी खुशबख्ती की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं और वो आगे चलकर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। एक तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये सो मोटो 6 जजेस के मामले के ऊपर लिए जाने के ऊपर पाकिस्तान की कुछ अहम जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनको बड़ी तप चढ़ी हुई है और जो सोशल मीडिया तो खैर नहीं कहना चाहिए, खैर ये भी सोशल मीडिया एक फॉर्म ही है। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर अगर आप किसी इसी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से अचानक ये 6 रुकनी बेंच बनाए जाने के बाद कितनी एंग्जाइटी पाई जा रही है और जो कुछ काजी साहब ने नहीं किया या कह लें कि अदलिया के माजी के जो फ़ैसले हैं बल्कि माजी करीब के जो फ़ैसले हैं उनके ताने तमेड़े दिए जा रहे हैं, तो जिसका मतलब ये है कि चीज़ें शायद उस तरह से कंट्रोल में नहीं हैं या जिस तरफ मामला जा रहे हैं इसकी तवक्को किसी को नहीं थी और ये जिनको तवक्को नहीं थी ये वो वही लोग हैं जिनको आज एक और सूरत में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 मुख्तलिफ़ मुकदमात की समाअत हुई उसमें जो होने वाली पेशरफ्त है वो इमरान खान साहब के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा उन दोनों समाअतों का या उन 2 मुकदमात का या 2 वाक़यात का जायज़ा लें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जब सियासी मामलात को कानूनी शक्ल देने की ख्वाहिश हो या कोशिश की जाए या कानूनी मामलात को या सियासी मामलात को कानूनी अंदाज से डील करने की कोशिश की जाए, तो फिर गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली फांसी हो या वो अकामा के ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब को निकालने वाला मामला हो, इसी तरह इमरान खान साहब के जो मामलात हैं जिस तरह करके वो हैंडल हुए थे, अब हाई कोर्ट्स में आके उनकी कलई खुल रही है। अब हाई कोर्ट्स में एक तरफ तो आपके ख़्याल में या हमारे ख़्याल में प्रोजेक्ट इमरान खान वाले जो जजेस थे वो बैठ के देख रहे थे कि ये इमरान खान साहब को जितना वो रिलीफ दे सकते थे उससे ज़्यादा वो देना चाहते थे और उनके उनके लिए ये बड़ी तकलीफ़ दे वाली बात है कि उनके जो लीडर हैं या वो जो जिसको ठीक समझते हैं या जिसको उन्होंने हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत करने के लिए जो अपना किरदार किया था इदा, ज़ाहिर है कि वो अपने तौर पर तो उसको ठीक ही समझते होंगे पूरे इखलास के साथ, इसीलिए वो आइनी और कानूनी हदूद को छोड़ के उस वक़्त इमरान खान साहब को प्रमोट कर रहे थे या अब भी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको ये लगता था कि यार कि ये गड़बड़ है, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये गलत हो रहा है। तो लेकिन जिन 2 जजों ने आज इन 2 मुकदमात की समाअत की, उनके ऊपर तो इमरान खान साहब को भी एतराज़ था। जस्टिस मियाँ आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने जो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के साथ जो उनकी गुफ्तगू थी वो 9 मई वाले दिन, अगर आपको याद हो, तो जब वो पकड़े गए थे और नैब के किसी सेल में मेरा ख़्याल है उनको पहुँचाया गया था सेफ हाउस में। वहाँ उनके पास जो थी वो मोबाइल फ़ोन की सहूलत मौजूद थी। ज़ाहिर है कि वो कोई नैब का जो अहलकार था वो सहूलत वही फ़राहम कर रहा था और उसमें मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा के साथ गुफ्तगू करते हुए जब उन्होंने अपडेट पूछा इमरान खान साहब ने, तो जब उनको बताया गया कि जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने दरख्वास्त दायर किया, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं ये तो ऊपर से लाइन लेता है। तो जो चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनके ऊपर इमरान खान साहब के ख़दशात जो हैं वो मौजूद हैं और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो शक की नज़र से देखते हैं। ना सिर्फ वो देखते हैं बल्कि प्रोजेक्ट इमरान खान वाले जितने जजेस हैं, ये जिन्होंने ख़त लिखे हैं, वो भी अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ हैं। तो अगर वो बंदा बैठ के तोशाखाना केस की सज़ा मुअत्तल कर रहा है जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब के साथ बैठ के, तो फिर ये सोचने का मुकाम है कि आपने केस को किस तरह चलाया, कितनी उजरत में चलाया और कैसे चलाया कि वो केस अभी तक ठहर नहीं पाया। तो उसमें आज उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई। मेन अपील की समाअत फिर मेरा ख़्याल है ईद के बाद शायद हो। तो एक तो ये वाला मामला है। दूसरा मामला जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में था और वो मामला था बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने से मुतल्लिक। अब ये अगेन ये सियासत ही है ना कि आप उन्होंने
یعنی گورنمنٹ سائڈ نے، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے یا پچھلی نگران حکومت تھی، انہوں نے جو سزا ہوئی ان کو، اور جو 190 ملین والا کیس ہے یا جس میں بھی وہ سزا ہوئی، اس میں سزا پانے کے بعد ان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے بجائے ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا۔ اب تاثر یہ گیا یا تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ جی ہمیں تو عمران خان صاحب نے یہ باتیں آئی تھی سامنے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ بشرا بی بی کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی زیادتی نہیں کرنی، یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، تو ان کو ان کی یہ بات مانتے ہوئے انہوں نے یہ ساری کہا جا رہا ہے کہ یہ جیلر جو ہیں وڑیچ صاحب، ارشد وڑیچ غالباً ان کا نام ہے، اڈیالہ جیل کے، ان کے ذریعے پیغام رسانی یا پیغام اوپر تک پہنچایا گیا تھا عمران خان صاحب کا۔ اب اس میں کتنی سچی بات ہے کتنی غلط بات ہے، یہ ایک تاثر یہ ہے۔ دوسرا تجزیہ ہے، تجزیہ یہ ہے کہ اس سے ایک تیر سے دو شکار ہوئے کہ ایک بشرا بی بی کو ادھر منتقل کر کے تو عمران خان صاحب کو تھوڑا سا یہ احساس دلانے کی کوشش کہ یار کہ ہم اتنے بھی ظالم نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ٹھیک چلو گے تو ٹھیک رہو گے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے یا ان کی پارٹی کی خواتین وہ تو جیلوں میں قید ہیں اور بڑی سختی برداشت کر رہی ہیں بقول پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن عمران خان صاحب کی بیگم کو عمران خان صاحب نے اب سہولت دلوا دی ہے وہاں پر اڈیالہ جیل میں، اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ میں۔ اب بنی گالہ کے اوپر بھی ان کا یہ اعتراض ہے کہ نہیں، وہ وہاں پر بھی کون سی، عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ روشنی تک تو آنے نہیں دی جاتی وہاں پہ، وہ کون سی کوئی سہولت ہے، تو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے۔ تو اب اڈیالہ جیل منتقل کرنے سے جو حکومت ہے وہ ذرا لتولال سے کام لے رہی ہے، اور اگر آج آپ پروسیڈنگ دیکھیں عدالت کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ جیل اوور کراؤڈڈ ہے۔ تو جج صاحب نے اس ایشو کے اوپر کہا کہ جیل اوور کراؤڈڈ ہے تو 156 کے قریب خواتین آپ نے مزید 141 مزید خواتین جو گرفتار ہوئی ہیں رپورٹ کے مطابق، وہ تو آپ نے جیل میں بند کر دی ہیں، اور بشرا بی بی کے لیے آپ کے پاس جیل میں جگہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کام نہیں چلنا، سیاست نہیں چلے گی، عدالت کے ساتھ سیاست نہیں ہونے دیں گے۔ تو اگلی پیشی تک انہوں نے جو عمران خان صاحب ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ عید والے دن کروانے کا حکم دیا ہے، اور ہفتے میں ایک دن بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوا کرے گی۔ تو یہ دو اچھی خبریں جو تھیں وہ یہ تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اب ان اچھی خبروں میں جو باریک چیز ہے وہ یہ ہے کہ مس ہینڈل ہوا چیزیں، اور مس ہینڈل چیزیں پاکستان میں اس وقت ہوتی ہیں سیاسی چیزیں جب ہم ان کو قانونی شکنجے میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ ہم جب قانونی شکنجے میں لے کے آتے ہیں تو پھر تاریخ میں وہ قانونی اقدامات مذاق بن جاتے ہیں، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ جو تھا وہ 109، نہ ان سے پہلے کسی کو وہ جو اویٹمنٹ میں اعانت جرم میں پنشمنٹ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ، جس کو سزائے موت کہیں گے ہم، یعنی کہ قانون میں سب سے سخت سزا اور سب سے ہلکا جرم 506 سر، کبھی کسی کو نہیں سزا ملی اس میں۔ ہم نے چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہی ہٹانا مقصود تھا تو ہم نے وہ والا کام کیا ان کے ساتھ، لیکن پاکستان کی تاریخ نے وہ وقت دیکھا کہ اس سزا کے دہائیوں بعد سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی تھی، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ پھر ہم نے ایک اقامہ نکالا، پاناما میں سے بات نہیں بن رہی تھی تو پھر ہم نے ایک اقامہ نکال کے ملک کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا اور عدلیہ کے ذریعے قرار دیا۔ تو عدلیہ جو ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ 2020-21 تک تو بڑے شاندار رہے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ حالات بگڑے، لیکن سسٹم چونکہ اندر سے اتنا خلط ملط ہو چکا ہوا کہ اندر سے اس طرف سے، یعنی کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی عمران خان صاحب کے بقول اور شہباز گل صاحب کے بقول کہ ہماری بڑی ٹھیک ٹھاک حمایت ہے، اور وہ اندر والے جب باہر میسج کنوے کرتے ہیں یا کسی طریقے کے ساتھ جب باہر والوں کو، یعنی کہ میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، ان تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ نہیں یار اتنے اندروں بھی کم خراب ہے، تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے، پھر اسی طرح کی گڑبڑیں ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے سیاسی معاملات کو جب آپ قانونی شکل میں لے کے آنا چاہیں گے تو چیزیں گڑبڑ ہوں گی، اور یہ گڑبڑ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا آخری راستہ وہی ہے
کہ پاکستان کے قانون پر عمل درآمد کیا جائے، اور وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ماضیوں کی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمیں اپنی مطلوبہ ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو پاتے، ہمارے پاکستان کے پاور سرکل کے اندر جو طاقتور ترین کھلاڑی ہیں ان کے، تو پھر گڑبڑیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اب کل کی ڈیٹ تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ چنڈا چک پروگرام تھا ان کا، کہ ان کی ہر طرف سے واہ واہ جے جےکار ہو رہی تھی، لیکن آج جو ہی انہوں نے یہ والا سو موٹو نوٹس لیا اور کل صبح 11:30 بجے اس کی ہیئرنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ ہیئرنگ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سر چیزیں سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ دھکا لگا کے گاڑی کو سٹارٹ تو کر دیتے ہیں لیکن پھر وہ گاڑی جو ہے وہ آٹو پہ لگ جاتی ہے، یا آپ سیاست میں کوئی چیز، کوئی مشن، کوئی مہم شروع تو کرتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، لیکن سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اور اسی کو ہیومن لیمیٹیشنز کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ سوچا اور سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر شاید کسی کے پاس خدائی اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، خدائی اختیارات کسی کے پاس نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ وڈیاں نے سوچ لیا کہ اینج ہی ہونا ہے۔ سر اس طرح نہیں ہوتا، پھر جب کام شروع ہوتا ہے پھر اس میں سے اپنی بچت کے راستے نکالے جاتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی سیاسی عمل شروع کرتے ہیں یا کوئی کام، تو پھر جب وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہاتھ آئے، کچھ تو عزت بچ جائے، چیزوں کو پھر مینج کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے جو نقشہ بنایا ہو اس نقشے کے مطابق آپ پوری عمارت کھڑی کر دیں۔ سیاست میں کم از کم ایسے نہیں ہوتا۔ تو سیاست میں جس طرح ہوتا ہے وہ یہ، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کل تک جو تھے وہ نعرے لگ رہے تھے، اور آج جو مختلف واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ ہاں جی کل تک تو یہ والا معاملہ تھا، آج دیکھیں کہ کیا کر دیا گیا ہے۔ قاضی صاحب کے خلاف بات اس طرح سے تو نہیں کی جا رہی، لیکن عدلیہ کو اس کے ماضی کے واقعات اور ماضی کے فیصلے لے کے ڈرایا تو خیر نہیں کہنا چاہیے، اس کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ دیکھیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ گروپ سے نکل کے یہ پیغامات جو ہیں وہ موصول ہونا شروع ہو جائیں کہ جی عمرتا بندیال صاحب، ہم نے تو بیسکلی طے کیا ہوا ہے کہ ہمارے خلاف جو کچھ بھی آئے گا ہم ہی نے سننا ہے۔ اگر وہ جو ہے ان کی جو ماں جبیں جو ساس تھی، محترمہ تھیں، اگر وہ کہیں، وہ بات کریں، ان کی ٹیپ سامنے آ جائے تو اس کے اوپر اگر کوئی کمیشن بنے تو آپ وہ بھی روک دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو ایک کہہ لیں کہ بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہو رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کتنی کا آپشنز، یہ ایک علیحدہ سے سوال ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ اب شاید اس طرح سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن چیزیں وہ کہتے ہیں ڈیمیج کنٹرول کرتے کرتے کنٹرول ہوگا۔ تو بہترین طریقہ وہی ہے کہ ان چیزوں کو سنبھالنے کا، ملک کو بچانے کا، چیزوں کو کنٹرول کرنے کا، کہ اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آگے سے ٹھیک چلنے کا وعدہ کیا جائے، اور پھر کوئی صورت بنتی ہے۔ ادروائز تو پھر اب یہ میس ہے، اس میس میں سے کس کو کتنا نقصان ہوگا، الٹیمیٹ نقصان پاکستان کا ہونا، سوسائٹی کا ہونا۔ تو اس میں اب کون کتنا طاقتور کتنا حصہ بچا پائے گا، کون کتنا بڑا طاقتور ہے، وہ اپنے آپ کو کتنا بچا پائے گا، کتنا سنبھال پائے گا، یہ آنے والے چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔